अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं मसाइल के हवाले से, अवामी नौइयत के मामलात पर, मसाइल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। कोशिश होती है अवाम के जो देरीन मसाइल हैं उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए हल्के फुल्के अंदाज में, और जो समाजी मसाइल हैं उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाए। और आज जुमे का रोज़ है। जुमे के रोज़ हमारी कोशिश ये होती है कि जो अमूमन प्रोग्राम की जो नौइयत है जिसमें समाजी और सियासी मामलों पर गुफ्तगू होती है उससे थोड़ा सा हट कर प्रोग्राम पे गुफ्तगू की जाए। तो कोशिश करें कि आज के दिन के मुनासबत से भी प्रोग्राम में बात करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमान कुछ देर बाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे इंशाल्लाह इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू होगी आज के दिन की अहमियत के हवाले से, और दीगर मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे आपके पैगाम मौसूल हो रहे हैं, उसमें निशानदही की जा रही है कि जो सियासी मामला चल रहे हैं इससे हट कर भी बात की जाए। और इसके साथ साथ जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो ये पैगाम भेजते हैं कि सुबह के वक्त ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है गालिबन ऑस्ट्रेलिया में, इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। तो जो प्रोग्राम देखते हैं, फॉलो करते हैं, यकीनन इस बात को जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि तमाम ही मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। K21 न्यूज़ की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मामलात पर गुफ्तगू की जाए और इन अहम मौक़ों पे है, ख़ास तौर पे जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप है या दीगर इस तरह के मुकाबले होते हैं जब भी मुनक़्क़िद, तो आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम्स लेकर आए। इसी हवाले से एक प्रोग्राम जो आजकल जारी है शाम 4 से 5 बजे के दरमियान क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, उसमें जो खेलों के मामलात हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर गुफ्तगू होती है। तो यही वजह है कि सुबह के वक्त जो है वो ये मामलात ज़ेर बहस नहीं लाते, दीगर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। और खेल के हवाले से जो बात होती है वो हमारा प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्स 21 के नाम से हम कर रहे हैं, उसकी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। तो अगर क्रिकेट से आपकी दिलचस्पी है तो यकीनन उस प्रोग्राम को देखिए। उस प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही है कि जो खेलों के हवाले से जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की जाए, टीम की कारकर्दगी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से। तो बहरहाल तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि पैगाम बहुत सारे मौसूल हो रहे हैं कि सुबह के वक्त जो है वो इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। तो सुबह के वक्त और बहुत सारे दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और उसमें जो सर फहरिस्त है वो आपकी सेहत के हवाले से मसाइल हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है सेहत के हवाले से, जो मामलात थे, बहुत सारे पैगाम तो उसके ऊपर मौसूल हुए। वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद होता है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मुख्तसर वक्त में बात नहीं हो पाती। तो कोशिश ये करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा कुछ हमने तरतीब दिया है कि पहले फॉर्मेट में जो कुछ समाजी मसाइल हैं या दीगर मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए, और दूसरे हिस्से में आपकी सेहत के हवाले से बात की जाए। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह यहाँ पे मदऊ करते हैं और उनसे फिर आपकी जो बीमारियाँ हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की जाती है और बराह रास्त आपकी कॉल्स को भी शामिल किया जाता है। तो कोशिश यही है आज भी इस मामले पर गुफ्तगू की जाए। तो बहरहाल इन तमाम मामलात पर जो है वो ज़रूर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, तो ये सारे मामलात ज़ेर बहस आएंगे। छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह मेहमान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने कुछ तस्करा किया प्रोग्राम के फॉर्मेट का, और इसके साथ साथ प्रोग्राम में जो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी नौइयत के मामलों पर गुफ्तगू की जाए, तो ये ज़रूरी था आपको बताना, आपके इल्म में लाना। और इसके अलावा ख़बरों के हवाले से हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। तो आज मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कोशिश करेंगे कि दीगर मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए। आज के दिन के मौक़े और मुनासिबत से बात करना ज़रूरी है। तो यौम जुम्मा के हवाले से और ख़ास तौर पर इस माह की जो निस्बत है वो बड़ी ख़ास है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त पहले हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी जी। मुफ्ती साहब फरमाइएगा
ایک تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یوم جمعہ جو سید الایام جس کو کہا گیا ہے اس کی مناسبت سے اس کی دن کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، لیکن اس ماہ ربیع الثانی کی اپنی ایک اہمیت اور ایک فضیلت ہے، اور اس کی جو نسبت ہے وہ ایک بڑی خاص شخصیت کے ساتھ منسوب ہے، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سے منسوب کی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کی اہمیت افادیت کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے، اور آپ کی جو شخصیت کا جو خاصہ ہے اس کو میں چاہوں گا ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بیان کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ مہینہ خاص طور پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے اپنی پہچان رکھتا ہے۔ جب بھی یہ ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک چرچا، ایک ذکر، ایک تذکرہ جس شخصیت کا ہوتا ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ رب العالمین کا بھی یہ قرآن میں ارشاد پاک ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے آزاد ہوتے ہیں، بے شک، اور یقیناً آپ کا ایک لقب ہے کہ آپ کو اولیاء کا بھی سردار کہا جاتا ہے۔ جی آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو مطلب ایک سوانی ایک خاکہ ہے، وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے۔ جی، آپ ویسے تو آپ کا جو اپنا نام ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، لیکن آپ کا ایک بڑا معروف لقب ہے، آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی میں بات کروں گا کہ آپ کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے۔ یکم رمضان المبارک سن 470 ہجری ایران کے صوبے گیلان کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ بچپن کے آپ کے ابتدائی ایام وہ آپ نے علم دین حاصل کرنے میں گزارے۔ 18 سال کی عمر تک آپ اپنے اسی علاقے میں علم دین سیکھتے رہے۔ پھر اپنی والدہ مائدہ سے اجازت لے کر بغداد کی طرف آپ نے روانگی ڈالی، اور 9 سال تک بڑے اکابر اساتذہ سے ظاہری باطنی علوم حاصل کیے، اور پھر 25 سال تک عراق کے مختلف علاقوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں جا کر آپ نے عبادت، ریاضت اور مجاہدات اس کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم عالی کے مطابق آپ نے وعظ و نصیحت، درس و تدریس اور انسانیت کی خدمت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور 40 برس تک آپ احیاء دین متین کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور بالآخر سن 561 ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اب میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اولیاء کاملین کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہیں یا جو وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں یا جو کام وہ کر کے گئے ہیں اس کی طرف ہماری خاص طور پر توجہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے، آپ کا ایک لقب ہے محی الدین، جس کا معنی یہ ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ بہت خوب۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اولیاء کا کام کیا ہے کہ وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجدید کرتے ہیں اور اسے زندہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ دین اسلام پہلے خود سیکھتے ہیں، پھر اسے دوسروں کو سکھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیز مؤثر ہوتی ہے وہ صرف محض تعلیم نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ عمل ہوتا ہے۔ ہمیں اولیاء کاملین کی زندگی میں یہ بات کامن نظر آتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دین پر پہلے عمل کیا ہے، اور پھر اس عمل کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دین اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں اور بھی توجہ دلاؤں، جیسے ابھی میں نے کہہ دیا کہ آپ کی پیدائش ایران کے اندر ہے، لیکن آپ کا مزار اقدس جو ہے وہ بغداد شریف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تقریباً جتنے بھی اولیاء کاملین آپ کو نظر آئیں گے ان سب میں یہ بات بھی کامن نظر آئے گی کہ ان کا وطن کچھ اور ہے لیکن ان کا مظہر کہیں اور ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ آپ ان کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ کہ انہوں نے اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ دیا، اپنے مسکن، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور چھوڑا ماز اس لیے کہ یہ پوری دنیا میں دین اسلام کی شمع روشن کرنے نکل گئے۔ یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے، ان کی بہت بڑی خدمت ہے کہ ہر ولی اللہ نے، ہر نیک صالح پرہیزگار شخص نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا اور ان علاقوں کا رخ کیا جہاں لوگوں کو دین کی ضرورت تھی۔ اچھا، پھر دین اسلام کو سکھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے
جو غربا لوگ ہوتے تھے، جو ضرورت مند لوگ ہوتے تھے، جو حاجت مند لوگ ہوتے تھے، یہ ان کی ضرورتیں بھی پورا کیا کرتے تھے. یعنی ان کا کام محض دین سکھانا نہیں، دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا اور رحم کرنا، لوگوں کے ساتھ شفقت کرنا، مہربانی کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو آپ کی طرف پھر مائل کرتی ہے. یعنی آپ کو ایک غریب پرور شخص ہونا چاہیے، رحم دل شخص ہونا چاہیے، اور یہ باتیں بھی ہمیں اولیاء کاملین کی زندگی میں نظر آتی ہیں. دیکھیں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور پھر اس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اولیاء کاملین ہیں یہ کس طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت کو بھی جو ہے نا وہ اپنا مشن بناتے ہیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بھئی میری رضا اور میری جو خوشنودی ہے وہ کمزوروں کی خدمت کر کے ان میں تلاش کرو. اب آپ دیکھیے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میری رضا چاہیے، میری خوشنودی چاہیے، تو جو کمزور طبقہ ہے ان کی خدمت کرو، انہیں تلاش کرو جا کے. فرمایا انہی کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، انہی کی برکت سے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی ہے. اب جو ایسے افراد ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء کاملین کے مزارات پر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے انہیں اپنے دامن میں جگہ دی، ان کے ساتھ محبت کی، اور پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو تب بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں کا جو ہے نا ایک رش ہوتا ہے اور وہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک غریب شخص کو دیکھا جو بہت شکستہ دل تھا، تو آپ نے اس کے دل ٹوٹنے کی وجہ پوچھی کہ کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی میں ایک ملاح ہوں، ایک کشتی بان ہوں، اور میں کشتی میں بٹھا کر لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچاتا ہوں، کرایہ لیتا ہوں، اور بس جو ہے اپنا میرا گزر بسر ہوتا ہے. لیکن آج میرا کام نہ ہونے کی وجہ سے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، یعنی میں بہت پریشان حال ہوں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے پاس 30 دینار کی ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی جس کی مالیت لاکھوں روپے بنتی ہے. تو آپ نے وہ اٹھائی، اس کشتی بان کو دے دی اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے تم اپنا بھی گزر بسر کرو اور جو غربا لوگ ہیں ان کی بھی اس سے مدد کیا کرو. اب وہ شخص جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے ایک سکون اسے مل جاتا ہے، اس کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے. اور یہی آقا علیہ السلام کا فرمان تھا کہ اگر اللہ فرماتا ہے کہ میری رضا خوشنودی چاہتے ہو تو کمزور لوگوں کی خدمت کرو، انہیں تلاش کرو. تو اب اولیاء کاملین کا آپ دیکھیں یہ دونوں چیزیں انہوں نے متوازن رکھی ہیں کہ ایک تو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، دوسرا انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ ہمیشہ ساری زندگی دین اسلام پر عمل کرتے رہے ہیں. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے عبادت گزار شخص تھے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے. یعنی آپ تقوی اور طہارت کا مقام دیکھیں آپ. تو بہرحال یہ اولیاء کرام ہی کا صدقہ ہے، ان کی برکتیں ہیں کہ جس شہر میں موجود ہوتے ہیں، جس علاقے میں موجود ہوتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا کہ لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے، لوگوں کا ہم سب کا ان سے تعلق قائم ہو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ہماری صحبت، ہماری سنگت، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جن پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں، پسندیدہ ہیں، تاکہ ان کی صحبت کی وجہ سے ہم بھی صالحین میں شامل ہو جائے اور ہم پر بھی اللہ کا رحم اور کرم نازل ہونے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. مفتی وسیم صاحب، میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے پروگرام میں شمولیت بھی اختیار کی اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے. انشاءاللہ آپ کو اسٹوڈیوز میں زحمت دیں گے، پھر اس موضوع پر اور دیگر چند موضوعات پر آپ سے تفصیلاً گفتگو کی جائے گی. بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مفتی وسیم صادق بندگی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ کر رہے تھے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی. بریک کے بعد جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.